नाज़रीन, ट्रंप की मिस कैलकुलेटेड वॉर ना सिर्फ अमेरिका के लिए बहुत सारे ट्रबल्स और क्राइसिस पैदा कर रही है, बल्कि अमेरिका के जो एलाइज हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। और ये वो इत्तेहादी हैं जो खुद अमेरिका पर डिपेंड करते हैं और इनकी सिक्योरिटी अमेरिका के जिम्मे है। अमेरिका ने इनसे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए हुए हैं। अब अमेरिका इन मुल्कों को फोन कर करके उनको धमका रहा है, उनको प्रेशराइज कर रहा है कि वो अपने जंगी बेड़े भेजें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, क्योंकि सुपर पावर के लिए यह बहुत ही एम्बैरेसमेंट की बात है कि वो अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद और इतनी रूथलेस टूल्स इस्तेमाल करने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो ईरान कंट्रोल कर रहा है। दुनिया का जो 20% से ज्यादा एनर्जी का रास्ता है वो किसके पास है? वो तो ईरान के पास है। तो ईरान के पास तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड आ गया है जो किसी को भी घुटनों पर जब लेकर आ सकता है। और जब अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि वो विक्टोरियस है, तो देखें बेसिस पर कितना नुकसान हुआ है। इन्होंने वहां ईरान में जाकर क्या तबाही मचाई है ये तो रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन एक सॉलिड चीज जो रोज़े रोशन की तरह है कि उससे फतह या शिकस्त का फैसला हो सकता है, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है। मतलब बेसिस पर अमेरिका डिनाई कर सकता है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। वो ये कह सकता है हमारे फ्यूल टैंकर्स तो बस हादसे में टकरा गए। वो कह सकता है कि F-15 जो है वो तो हमारे अपने एयर डिफेंस ने टकरा दिए। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर वो क्या कहेगा? वो तो सबको पता है कि ईरान के कंट्रोल में है और मुल्क बात भी ईरान से कर रहा है। तो अब यानी एम्बैरेसमेंट बहुत बढ़ गई है सुपर पावर के लिए और फ्रस्ट्रेशन के अंदर आकर, क्योंकि जब आप ऐसी जंगें छेड़ते हैं तो फिर जब आपकी ईगो को ठेस पहुंचती है और आप बजाय माचो बनने की कोशिश करते हैं ना कि हमारा तो अभी भी होल्ड है और हम अभी भी सबसे बड़ी डोमिनेटिंग पावर हैं, तो जब आप एक्सपोज होते हैं तो फिर आप और ज्यादा गलतियां करते हैं। अब ट्रंप ने धमकाया है अपने तमाम इत्तेहादियों को, जापान की प्राइम मिनिस्टर को कॉल की है, उसको प्रेशराइज किया है कि तुम वॉरशिप्स भेजो। सेम सिनेरियो जो है वो साउथ कोरिया के साथ है, सेम सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, सेम सिनेरियो जो है वो यूरोपियन पावर्स के साथ है। फ्रांस, बर्तानिया ये सारे अपने भेज रहे हैं, लेकिन अभी फ्रांस की स्टेटमेंट आई है, वो कहेंगे हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब नहीं भेजेंगे, हम तो दूर खड़े करेंगे। तो दूर वहां पर क्या वो सैर करने के लिए आ रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब क्यों नहीं भेजोगे भाई? तो साउथ कोरिया रिलेक्टेंट है, जापान और ऑस्ट्रेलिया वो बिल्कुल भेजना नहीं चाह रहे हैं और शायद वो भेज भी दें, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा अपोजिशन का सामना अंदर से करना पड़ रहा है। इस वक्त जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अमेरिका जा रही हैं हंगामी तौर पर ट्रंप साहब से कहने के हमें माफी दे दो, जो करना है उधर जाकर करो, हमें इसमें ड्रैग मत करो। जापान की प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पर जा रही हैं अमेरिका। अब मसला इन मुल्कों के लिए यह है कि भाई ये तो अमेरिका के आसरे पर बैठे हुए थे कि अमेरिका ने उनको प्रोटेक्ट करना है। अब अमेरिका इनको बुला रहा है कि हमें प्रोटेक्ट करो, जैसे वो ज़ेलेंस्की को बुला रहा है। अब जापान और साउथ कोरिया की सिक्योरिटी अमेरिका के जिम्मे है। अब अमेरिका उनको कह रहा है कि भेजो। तो फिर इन मुल्कों को यह पता है कि हम भेजेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ फिर भी नहीं खुल सकता है, और जो अंदर से प्रेशर आएगा कि आप बिला वजह किसी और नेतन्याहू की जंग को जो है वो गले जाकर लगा रहे हैं। और फिर अगला मसला एक और खड़ा हुआ है और मसला बड़ा संगीन है, खासकर जो पैसिफिक है। एक तो आप देखना ये वर्ल्ड वॉर का थिएटर बन रहा है कि पैसिफिक भी अब इसमें आ गया, जापान भी आ गया, साउथ कोरिया भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। मुझे ये बताएं कि ये आ जाएंगे तो किम जोंग उन खामोश बैठा रहेगा? भाई किम जोंग उन के सारे हमसाए आ रहे हैं ईरान से लड़ने के लिए, तो ईरान का तो एलानिया इत्तेहादी नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया आ रहा है ईरान को तबाह करने। अच्छा, जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, यूरोपियंस आ गए, अमेरिका आ गया, तो किम जोंग उन जब खामोश बैठा रहेगा, चाइना और रशिया खामोश बैठे रहेंगे। आप जरा अंदाजा करें ना, ये थोड़ी है कि वो सारे आ जाएंगे और ये खामोश बैठे रहेंगे, तो ये भी इंटरवीन करेंगे किसी न किसी सूरत हाल के अंदर। तो अब इन मुल्कों के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है कि हम भेजें तो मसला है, और अगर नहीं भेजते तो अमेरिका ने तो धमका दिया है कि भेजो, और इसलिए जापान के प्राइम मिनिस्टर हंगामी तौर पर वाशिंगटन जा रही है, हमें माफी दो भाई, हमें इसमें जो ड्रैग मत करो। तो ये बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि आप जब ऐसी जंगें छेड़ते हैं तो क्राइसिस दर क्राइसिस। अमेरिका पहले ही अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुका है, और अब देखें खुद अमेरिका के लिए कितना बड़ा मसला पैदा हो जाएगा कि अगर उन्होंने ना भेजे तो अमेरिका की मजीद कितनी बड़ी हजीमत होगी और अमेरिका कितना ज्यादा आइसोलेटेड होगा। अच्छा, इसी के साथ एक और खतरनाक सिनेरियो नाज़रीन ये है कि अगर इन सब के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो फिर गल्फ ममालिक के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। सून पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप को बयान जारी कर सकता है, और साउथ एशिया में उसके और भी इत्तेहादी हैं, उनके पर भी प्रेशर ट्रंप डाल सकता है कि तुम भी वॉरशिप जो वो भेजो। देखें, अगर इन सब के ऊपर आ रहा है तो फिर बाकी जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उन पर भी तो आ सकता है ना। तो ये बहुत बड़े क्राइसिस है वो मुल्कों के लिए आगे पैदा होने जा रहे हैं।
اور دوسرا دیکھیں یہ ایک سپر پاور ہے جو کہ ڈکلائن کر رہی ہے اور بڑی گھمنڈ کے ساتھ اس نے آ کر ایران پر اٹیک کیا ہے، لیکن معاملہ الٹ پڑ گیا ہے. تو یہ اپنی گھمنڈ کے اندر آ کر، اپنی ایگو کے اندر آ کر اور فرسٹریشن کے اندر آ کر کوئی اور بھیانک واقعہ بھی یہ کر سکتے ہیں. جو نیوکلر کا خطرہ مسلسل برقرار ہے. لیکن ایکسپرٹس ایک اور چیز اس وقت بیان کر رہے ہیں خود امریکہ کے اندر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ امریکہ نے فیصلہ کیا تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی امریکی امپائر کی، اگر وہ نیوکلر کی طرف جب جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ دنیا کے تمام جو ایگریمنٹس ہیں عالمی سطح کے اوپر وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور پھر تمام ملک جو ہے وہ نیوکلر بنانے کی طرف جائیں گے. کوئی اعتبار نہیں کرے گا کیونکہ ایک گارنٹی موجود ہے. اب دیکھیں ایک نہتی قوم کے اوپر یہ اتنی جو ہے وہ سفاک طاقتیں، اتنی ایروگنٹ پاور جو اتنی دنیا کی سب سے بڑی کنونشنل طاقت رکھتی ہیں، اس کے باوجود ایک نہتی قوم کے اوپر آ کر یہ نیوکلر استعمال کریں گے تو اس کے بعد دنیا مکمل ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی. پھر وہ دنیا اس سے پہلے نہیں ہوگی. دنیا ایک نیوکلر کے استعمال کے بعد مکمل طور پر بدل جائے گی اور تمام معاہدے کولیپس ہو جائیں گے. امریکی لیڈرشپ کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا، یعنی جو اس کا ایز اے لیڈر کا کردار ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ایوری کنٹری نیوکلر کی طرف جائے گا. اور اس کے ساتھ آج امریکہ میں ایک عجیب بات اور بھی ڈسکس ہو رہی ہے اور باقی دنیا میں بھی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایران تو ڈی سینٹرلائز طریقے سے لڑ رہا ہے، تو اگر یہ خدا نہ خواستہ وہاں پر نیوکلر استعمال کرتے بھی ہیں تو ایران تو مختلف یونٹس میں لڑ رہا نا، تو وہ تو اپنے میزائل مارنا جاری رکھیں گے. تمہارے نیوکلر گرانے سے کیا وہ سرنڈر کر دیں گے؟ دیکھیں نیوکلر یا تو ایک سینٹرل کمانڈ ہونا، سینٹرل کمانڈ تو وہاں پر نہیں ہے. تو وہ جو اتنے زیادہ یونٹس ہیں، 30 سے زیادہ یونٹس ہیں، وہ تو اپنے میزائل فائر کرنا جاری رکھیں گے. تو پھر کیا سارے ایران کے اوپر نیوکلر گراؤ گے؟ تو مطلب نیوکلر ایک انتہائی خوفناک چیز ہے، لیکن نیوکلر بھی کیا ایران کو سرنڈر کروا سکے گا؟ یہ اس وقت کا سب سے بڑا ڈیبیٹ اور سوال ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے. تو نیوکلر کوئی اسرائیل اور امریکہ کے لیے فتح نہیں لے کر آئے گا، بلکہ ان کی تباہی اور نقصان اور شکست جو ان کے لیے لے کر آئے گا. اچھا اب یہ وارشپس آتے ہیں یا نہیں آتے، ایران از ریڈی فار آل سینیریوز. ایران ان کا جب وہ انتظار کر رہا ہے، یہ پوری دنیا کے بھی وارشپس وہاں پر لے کر آ جائیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوا نہیں سکتے. اس کا کنٹرول اب ایران ہی کے پاس رہے گا. یہ بھول جائیں اب اس بات کو کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جو آ کر کھلوائیں گے. اچھا اسی درمیان جو ہے وہ IRGC نے، ایران نے تباہی مچا رکھی ہے. بھرپور حملے اس وقت اسرائیل پر کیے جا رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ آج 16واں جو دن ہے یہ اس جنگ کا سب سے سخت ترین دن ان پر ثابت ہو رہا ہے. ابھی تک ایران نے 11 راؤنڈز فائر کر دیے ہیں اسرائیل پر، اور ابھی تو اس 16th ڈے کے کچھ گھنٹے جو باقی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ 15 16 17 راؤنڈز بن جائیں 24 اور سرکل کے اندر. تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ آج بمباری ہمارے اوپر ہو رہی ہے ایران سے. 11 راؤنڈز آلریڈی فائر کیے جا چکے ہیں، اور پہلی بار ایران کی جانب سے جو سجل میزائل ہے یہ بھی استعمال کیا گیا. یہ اسٹریٹجک ویپن ہے ایران کا، اسٹریٹجک، اور یہ بہت تباہی مچاتا ہے. اس کو انٹرسپٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہ ہائپر سونک میزائل ہے، اور یہ ابھی پہلی بار ایران کی جانب سے استعمال کیا گیا. تل اویو اس وقت نشانہ ہے. تل اویو کے اوپر بہت زیادہ اٹیکس کیے گئے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور مین وائل جب وہ علی لہریجانی سامنے آئے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک 9/11 کرنے کی جو پلاننگ ہے وہ کر رہا ہے ایپسٹین گینگ. یہ سارے ایپسٹین کے نمائندے نا، تو ایپسٹین کو ایک شخص نہیں ہے، ایپسٹین ایک پورا ان کا جو سمجھ لیں نظام ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایپسٹین کے نمائندے جو ہیں، یہ ایپسٹین گینگ جو ہے وہ 9/11 ایک اور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کا ملبہ ایران پر ڈالا جائے. ہم بالکل کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں، ہم کسی اس طرح کی کارروائی کو نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ اس کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. تو امریکن جو ہے وہ خبردار رہیں اس گینگ سے جو ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اچھا جو ویسٹرن نیشنز ہیں وہ بھی اب کہیں نہ کہیں ان کی بھی آواز اٹھ رہی ہے. مثال کے طور پہ ناروے سامنے آیا ہے، اس نے کرٹیسائز کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کو، اور اس کو انلیگل وار قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ ایران کی جنگ کا انہوں نے کرنا کیا، یہ کیسے بند ہوگی، اس میں ان کے پاس کوئی پلان موجود نہیں. اور لیبنان کے حوالے سے صورتحال کافی زیادہ خراب ہے، وہ اس لحاظ سے کہ اسرائیل پلاننگ کر رہا ہے وہاں پر بہت آپ کہہ لیں کہ بہت بڑے درجے کے اوپر انویڈ کرنے کی. 2006 میں جو لیبنان سے جنگ ہوئی تھی اس سے بھی بڑی انویژن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ کر کے دیکھ لیں اور یہ نقصان اٹھائیں گے، یہ ایک بار پھر وہاں سے ناکام ہی لوٹیں گے جیسے یہ پہلے ناکام لوٹے ہیں. پہلے بھی انہوں نے بہت بار لیبنان کو انویڈ کیا ہے، حزب اللہ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں
اسرائیل کے لیے حزب اللہ ہی کافی ہے، ایران کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایران نے جو طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، حزب اللہ کافی ہے اسرائیل سے نمٹنے کے لیے۔ اسرائیل کی طاقت برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اب یہ اس لیے امریکہ کو لے کر آیا نا، ورنہ اکیلا لڑ لیتا، اور خود امریکہ کی طاقت جیسے ایکسپوز ہو رہی ہے، تو حزب اللہ جو ہے وہ صرف اسرائیل کے لیے کافی ہے۔ تو اب اسی درمیان جب میں ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، فائنینشل ٹائم نے لکھا ہے ٹرمپ پٹس جاپانز تائیکیچی جو ان کے پرائم منسٹر ہیں انڈر پریشر ود کال ٹو سینڈ وارشپس، مطلب باقاعدہ اس نے کال کر کے بڑا پریشرائز کیا ہے، زبردستی کیا، نہیں بھیجو تم وارشپ جو وہ بھیجو۔ فائنینشل ٹائم بتا رہا ہے جاپان ریزسٹ ٹرمپ بڈ فار ہرمز وارشپس ایز پرائم منسٹر ہیڈز ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس۔ کال گئی ہے، جاپان ریڈی نہیں ہے وارشپس بھیجنے کے لیے، اور ہنگامی طور پر پرائم منسٹر آ رہی ہیں امریکہ۔ اور امریکہ وہ کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ بھائی ہمیں معافی دے دو، ہم کنوینس کرنے جا رہی ہیں کہ آپ بادشاہ سلامت، آپ نے جو کرنا ہے کریں، ہمیں اس میں ڈریگ مت کریں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیسے بدلے لے رہا ہے۔ یہ امریکی لیڈرشپ کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ وہ اتحادی جو بھائی انہوں نے امریکہ سے پروٹیکشن لینی تھی، امریکہ ان کی پروٹیکشن کا ذمہ دار ہے، اور الٹا امریکہ ان کو کہہ رہا ہے میری مدد کرو آ کے یہاں پر وارشپ بھیجو۔ اور کس کی جنگ؟ نیتن یاہو کی جنگ، جاپان کا نہ لینا نہ دینا ایک طرح سے۔ ساؤتھ کوریا، اب وہ نیتن یاہو کی جنگ آ کر لڑے، اب پوری دنیا آ کر جب وہ نیتن یاہو کی جنگ لڑے، اور خود آپ ان کولیکٹیو جو ویسٹ ہے اس کی منافقت بھی دیکھیے۔ یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا تھا سپورٹ کر رہے تھے، یہ لیبنان میں جو کچھ اسرائیل بربریت کر رہا ہے اس کو سپورٹ کر رہے تھے، یمن میں سپورٹ کر رہے تھے، اگینسٹ ایران یہ سپورٹ کر رہے تھے۔ اب خود ان کو اس جنگ میں جب جانا پڑ رہا ہے تو اب ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اب ان کی جب دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اسرائیل کے یہ ہر اقدام کی سپورٹ تو یہ کر رہے تھے، اتنی انہوں نے منافقت دکھائی ہے، تھوڑی سی بھی انسانیت انہوں نے نہیں دکھائی، تھوڑی سی بھی۔ کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ نیتن یاہو کس حد تک جائے گا؟ تو اب ان کی نیندیں حرام ہے، دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ اکانومیز بھی کولیپس کر رہی ہیں اور حکومتیں بھی ہل سکتی ہیں۔ دیکھیں اٹلی میں بڑا یہ اندر سے دباؤ ہے کہ ہم اس جنگ میں نہیں جائیں گے، اور وہاں پر ریفرینڈم بھی ہو رہا ہے 22 کو، ٹھیک ہے نا، ریفرینڈم بھی وہاں پر ہو رہا ہے یہ کانفیڈنس کے حوالے سے، یعنی جس طرح نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو اس طرح کا ایک ریفرینڈم جو ہے وہ اٹلی کے پرائم منسٹر پر ہو رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں جنگ میں کہیں نہ لے جائے، ٹرمپ کی جنگ میں۔ تو اندر بڑی ریزسٹنس موجود ہے، یہ حکومتیں گر سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا یہ کرائسس کہاں تک پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب جاپان اگر آ گیا، ساؤتھ کوریا آ گیا، تو اندر سے تو پریشر ہے کہ بھائی نہیں بھیجنا، تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں اگلے 10 دنوں میں اس طرح بھی پھولنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ سارے ملک اپنے ریزروز استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ تو 10 دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ جاپان رولنگ پارٹی ارج کہ ہمیں کیئرفل ڈیسیژن کرنا ہوگا اپنے وارشپ بھیجنے سے پہلے، بڑی احتیاط برتنے کی ہمیں ضرورت ہے، ہم کسی ٹریپ میں نہ پھنس جائیں۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہت سارے ملکوں کو اپنے ساتھ ملائے تاکہ ہرمز کی طرف ایک بڑا الائنس وہ جو ہے وہ لے کر جا سکے، اور آسٹریلیا بھی بالکل تیار نہیں ہے اپنے وارشپ بھیجیں۔ اچھا آسٹریلیا تیار تھا، سپورٹ تھا ایران کے خلاف یہ غزہ میں سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ جو آسٹریلیا کا پرائم منسٹر ہے اس نے اسٹیٹمنٹ دی جو ایران پر حملہ ہوا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے سارا کچھ، اور IRGC کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وارشپ نہیں بھیجیں گے۔ بھائی کیوں نہیں بھیجو گے وارشپ؟ بھیجو وارشپس۔ جب اتنی بڑی ایک گورنمنٹ موجود ہے، ایران موجود ہے جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، تو بھیجتے کیوں نہیں وارشپس؟ تو اب دوڑیں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں، وہ خطرہ ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، تو اب وارشپس کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پر ہوگا کیا، ایک وارشپ وہاں پر غرق نہ ہوا تو پھر آپ بتائیے گا، ایک وارشپس کو وہ غرق کریں گے وہاں پر، کیونکہ جنگ ڈیفرنٹ ہے نا۔ آپ ایک تنگ سے علاقے میں جا کر وہاں پر کیا لڑیں گے؟ اور ان کے پاس 10,000 ڈرونز ہیں اور بلسٹک میزائل اور ہائپرسونک میزائل، اور مجھے بتائیں یہ سارے جا رہے ہیں تو چائنا کے سپرسونک اینٹی شپ جو میزائل ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ نہیں ہے ایران کے پاس، یا اگر نہیں ہے تو ڈیلیور نہیں ہو جائیں گے، معاہدہ تو ہو چکا ہے۔ تو یہ سب جائیں گے، چائنا، رشیا اور نارتھ کوریا خاموش بیٹھے رہیں گے۔ تو روز کم جونگ ان جو ہے وہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی تجربہ کر رہا ہے، تو ان کے میزائل نہیں پہنچیں گے ایران، یہ سارے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر چائنا کے اینٹی شپ میزائل ان کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ذرا وہاں پر آئیں تو صحیح۔ اس لیے نہ ساؤتھ کوریا تیار ہے، نہ جاپان تیار ہے۔ اب ساؤتھ کوریا کی سن لیں، ساؤتھ کوریا will carefully study the possibility of deploying its warships
بڑا ہم احتیاط سے ذرا سٹڈی کریں گے. اچھا باقی جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, لیکن جب ان کی باری آئے تو سٹڈی کریں گے. تو یہ ملک جو ہے نا بڑی ٹربل کے اندر آ گئے ہیں, جو جس چیز کو یہ سپورٹ کرتے رہیں, جس منافقت کا یہ مظاہرہ کرتے رہیں, اب خود اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اب یہ کرائسس آگے بڑھے گا, اور یعنی ٹرمپ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا کہ وہ اپنے اتحادیوں کا جو اتحاد ہے اس کو توڑے, ان کا ٹرسٹ بھی توڑے, اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اب امریکہ کے ساتھ چلنے میں ہماری نقصان اور تباہی ہے, مجبور ہو جائیں وہ یہ سوچنے پر. اچھا آگے سے گارڈین دیکھیے کیا لکھ رہا ہے. ایران تھریٹنز ٹو ایسکلیٹ آفٹر ٹرمپ سیز کہ مینی کنٹریز ول سینڈ وارشپس. ایران نے کہا آ جاؤ اور ہم ایسکلیٹ کریں گے. اور یو ایس میڈیا نے لکھا, دا وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا کہ ایران یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کر کے بیٹھ گیا ہے نا, یہ ٹرمپ کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے یہ معاملہ, اور یہ مجبور کر سکتا ہے ایران ٹرمپ کو کہ ٹرمپ کچھ بڑی کنسیشنز دے, گریٹر دین میئرلی لیگلائزنگ رشین فیول ایکسپورٹس. اس سے بھی زیادہ بڑی کنسیشنز, یعنی مجبور ہو جاتا نا, جیسے ٹرمپ مجبور ہو گیا ہے رشیا کو آئل بیچنے کے لیے. اتنی بڑی ہزیمت, اتنی بڑی ذلت ہمیں شکست کہ جس رشیا خلاف لڑ رہے تھے اس رشیا کو الاؤ کر رہے ہیں کہ آئل بیچو, اور وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کما لے گا. تو وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ایران کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا پہلا نتیجہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم رشیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے ہیں, اور ان کو آئل بیچنے پر خود جا کر منتیں کر رہے ہیں کہ آئل بیچو بھائی, آئل بیچو. اس سے بھی بڑا فائدہ, اس سے بھی بڑا کنسیشن ایران لے گا ٹرمپ سے اس اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے پر, اگر یہ نہ کھلا. گھٹنوں پر آئے گا ٹرمپ اس معاملے پر. اچھا IRGC کہہ رہا ہے کہ ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو اس کا کنٹرول ہم جاری رکھیں گے, یہ ہمارے کنٹرول کے اندر رہے گا. فرانس سیز کہ وی ول ناٹ سینڈ وارشپس ٹو دا اسٹریٹ آف ہرمز. او بھائی تم نہیں بھیجو گے تو کون بھیجے گا؟ بھائی بھیجو نا وارشپ, اب کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے نہیں ہم تو دور کھڑے کریں گے, قریب نہیں لے کر جائیں گے. اچھا جی, ایران کے سپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں کے اندر تقریباً 9 مرتبہ, پچھلے 2 ہفتوں میں تقریباً 9 مرتبہ ٹرمپ نے ہماری شکست کا دعویٰ کیا ہے. اچھا ناروے کا بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا. ناروے کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یو ایس اور اسرائیل پلانز سیمز انکلیئر ایز وار آن ایران اپیئرز ٹو بی ایسکلیٹنگ. جنگ پھیل رہی ہے, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اسٹرانگلی کرٹیسائز کیا ایران پر حملے کو, اور انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے, اور یہ ایک اگریسو نیشن کے طور پر اسرائیل بن کر سامنے آیا. اور انہوں نے خبردار کیا کہ ریجنل سٹیبلٹی کو امریکہ اور اسرائیل جو انڈرمائن کر رہے ہیں, ایران کے خلاف نہیں. انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی بات کی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ناروے یہ بات کر رہا ہے. لیری جانی نے کہا ہے کہ ایپسٹین گینگ پلاٹنگ ٹو فریم ایران فار انسیڈنٹ سملر ٹو 9/11. یہ سکیم ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 1-2 دن سے. ٹکر کارلسن نے خود یہ بات کی ہے کہ 9/11 جیسا کو واقعہ کر کے پھر ایران کے خلاف گراؤنڈ انویژن اور کچھ بھی یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کو بہت برے طریقے سے شکست ہو رہی ہے. تو ایران نے کہا کہ ہم بالکل مخالفت کرتے ہیں ایسی کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی کی, اور ہم بالکل ایسی کارروائیوں کو سپورٹ نہیں کرتے. تو ایسی اسکیم سے امریکن پیپل کو ہوشیار رہنا چاہیے. اچھا ایران جو ہے وہ ادھم مچا رہا ہے اور بھرپور حملے کر رہا ہے, اور تاریخ رقم ہو رہی ہے یہاں پر. وہ تو تباہی مچاتے رہے ہیں, لیکن ان کے ہاں کس نے تباہی مچائی ہے, اور آج 16واں دن اور ایران سٹینڈ کر رہا ہے اور اس کے حملے اسکلیٹ ہو رہے ہیں. یعنی ابھی تک ایران نے سارے ویپنز استعمال نہیں کیے. ابھی انہوں نے جو سجل میزائل استعمال کیا ہے یہ میڈیم رینج بلسٹک میزائل ہے, اور یہ ہائپرسونک کی سپیڈ کو بھی ٹچ کرتا ہے. یہ میک 4 اور 5 کی سپیڈ کو اپروچ کرتا ہے, یعنی جو کہ ہائپرسونک سپیڈ بن جاتی ہے. تو یہ 2000 کلومیٹر اس کی رینج ہے, اور یہ نہ صرف اسرائیل کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنا سکتا ہے, بٹ اٹ کین ریچ ٹو پارٹس آف یورپ. سارا یورپ نہیں, لیکن کچھ پارٹس آف یورپ تک یہ میزائل پہنچ سکتا ہے. سو یہ انہوں نے فائر کیا, اور یہ 700 kg جو وار ہیڈ ہے وہ لے کر جا سکتا ہے. اور یہ سالڈ فیول ہے, یعنی ود ان منٹس یہ پریپیئر ہوتا ہے لانچنگ کے لیے. جو لیکوڈ فیول ہوتا ہے اس میں دوبارہ سے اب جو فیول ہے وہ ایڈ کرتے ہیں. جو سالڈ فیول ہے اٹ از ریڈی ٹو یوز ود ان منٹس, اور اس کو انٹرسپٹ کرنا آلموسٹ ناممکن ہے. تو یہ استعمال کیا ہے. خرم شیر میزائل استعمال کیے گئے ہیں, خیبر شکن, قادر, اماد میزائل, یہ ساری ان کی بلسٹک میزائلز کی سیریز ہے. خیبر شکن,
قدر میزائل، عماد، یہ سارے جو ہے وہ بلسٹک میزائل کی سیریز ہے، یہ سارے کے سارے انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ اور ذرا اگلی بات سنیے، 2 ٹن سے زیادہ کے وار ہیڈز انہوں نے اس پہ استعمال کیے ہیں، مطلب 2 ٹن سے اوپر یہ وار ہیڈز وہ چلے گئے ہیں۔ اور اسی درمیان انہوں نے جو ڈیفینس انڈسٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ جو مینجمنٹ سینٹرز ہیں، جو کنٹرول سینٹرز ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بالکل سینٹر آف دا اسرائیل اس کو ہٹ کیا گیا، بڑے کریٹیکل جو ٹارگٹس ہیں وہ ایران نے ہٹ کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہوا کہ ایران کا جو کلسٹر میزائل ہے اس کے کچھ حصے یروشلم میں جو امریکی قونصلیٹ ہے وہاں پر آ کر گرے ہیں۔ یہ ہے امریکہ کی اچیومنٹ اس جنگ کے اندر، یروشلم کے اندر امریکی قونصلیٹ کے اوپر کلسٹر میزائل کے کچھ ٹکڑے جو ہے وہ آ کر گرے ہیں، اور تل اویو کے اندر آ کر راکٹس گرے ہیں، میزائل گرے ہیں جس کے اندر کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ راکٹس فالز ان گریٹر تل اویو ایریا، یہ تل اویو کے اندر ایک ایریا ہے جس کو گریٹر تل اویو ایریا کہتے ہیں، اور رمت گان کا جو ایریا ہے بہت زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے، یہاں پر راکٹس آ کر گرے ہیں۔ اور اسی درمیان کلسٹر بام کا میونیشن جو ہے اور ادر جو فالنگ فریگمنٹس ہیں اپارٹمنٹ بلڈنگز اور یہاں پر جو وہ آ کر گرے، یعنی تل اویو کے اندر بھی کلسٹر میزائل اور یروشلم کے اندر بھی۔ اور اسی درمیان جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ آج کا دن یعنی کہ 16th ڈے آف دا وار یہ بہت سخت ثابت ہوا ہے ہمارے لیے۔ 11 راؤنڈ آلریڈی ہو چکے ہیں، اور ابھی تو ٹائم باقی ہے، یعنی 16واں دن ابھی ختم تو نہیں ہوا، تو یہ رات تک جو ہے وہ 12 بجے تک بہت زیادہ یہ اور ہو جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے 15 16 17 راؤنڈز ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو 1 مارچ تھا، 1 مارچ، وہ اس سے پہلے سب سے انٹینس ڈے تھا، اس دن 15 راؤنڈز ایران نے فائر کیے تھے اسرائیل کی طرف، اور آج جو ہے وہ یہ 15 سے بھی اوپر بات جاتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ 11 راؤنڈ ہو چکے ہیں۔ اور اسی درمیان جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے ایران کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دشمن کے پاس سرنڈر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایسکلیشن کنٹرول ہمارے پاس، ہم چاہیں تو کہیں بھی ہٹ کریں، ہم چاہیں تو اس جنگ کو بڑھائیں، ہم چاہیں تو اس جنگ کو روکیں۔ اب ہم نے یہ اتنی بڑی برتری اور غلبہ اس جنگ میں حاصل کر لیا، اور اب ہم دیکھیں کہ ہم اس بات سے اوپر نکل گئے ہیں کہ وہ اٹیک کر رہے ہیں تو ہم جواب دے رہے ہیں، نہیں، ہمارے کنٹینیوس حملے جاری ہیں، تو ایسکلیشن کنٹرول ہمارے پاس ہے، یہ جنگ کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو دشمن کے پاس سرنڈر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اس کو سرنڈر ہی کرنا ہوگا۔ اچھا، مصر کے جو فارن منسٹر ہیں وہ آج پہنچ رہے ہیں کچھ دیر میں قطر، اور یہ بڑا ہائی سٹیک دورہ وہ کر رہے ہیں، پہلا گلف ٹور ہے اس جنگ کے بعد، اور پہلے وہ قطر آئیں گے اور پھر باقی ملکوں میں یو اور سعودی عربیہ یہاں پر وہ جائیں گے۔ اچھا، اس میں وہ یکجہتی کا اظہار بھی کریں گے کہ آپ پر ایران اٹیک کر رہا ہے۔ اچھا، یہ جو یمن کے پر انہوں نے سب نے مل کر اٹیک کیا نا، یہ ان کی سب سے ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ مصر اور عرب ممالک ان سب نے مل کر جب وہ یمن پر اٹیک کیا، وہ جنگ چھیڑی، وہ بہت بڑی غلطی تھی، وہاں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو اب یہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ جب ایران، تو ابھی تک مصر نے کنڈیم نہیں کیا ایران پر حملے کو، بہرحال پھر بھی ایک یہاں پر سفارتی کوشش شروع ہو رہی ہیں کہ جو جنگ ہے اس کو رکوایا جائے۔ تو ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مصر درمیان میں آتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور چائنا اور مصر کا کل رابطہ ہوا، تو اب یہ مصر کے فارن منسٹر آ رہے ہیں اور درمیان میں ایک میڈیشن کی جو وہ کوشش کی جائے گی۔ سی این این یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ 3 مزید ہفتے جو جنگ جاری رہے گی۔ اچھا، 3 مزید ہفتے جنگ جاری رہے گی، اور 2006 سے بھی بڑی جو گراؤنڈ انویژن ہے وہ لبنان کی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور حزب اللہ تیار ہے، ٹھیک ہے نا، حزب اللہ زمینی جنگ کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے کہا فیصلہ کن جنگ ہم ان سے لڑیں گے، اور ان کے جو حملے ہیں وہ بھی اس وقت مسلسل جاری ہیں۔ حزب اللہ ان کے لیے کافی ہے، یہ جو کرنا ہے کر کے دیکھ لیں، ان کو شکست فاش وہاں پر ہوگی، اور امریکہ کو ہو چکی ہے۔ ابھی تک اگر آپ 16 دن کا انالیسس کریں تو ان کے حال میں کچھ بھی نہیں ہے، اور نیئر ٹرم میں بھی ایران کولیپس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ نظر نہیں آ رہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اگلے 5-7 دنوں بعد ورلڈ اکانومی کا کیا بھرکس نکل چکا ہوگا، اور جو اسٹریٹجک ریزرو نیچے جا چکے ہوں گے، پھر یہ کیا کریں گے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے راز لگا کر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔